सलाम और नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन कबल मेरी एक लाइव स्ट्रीम पे एक पाकिस्तानी मुस्लिम आए थे जिनका नाम था नवाब अली। अच्छा, उन्होंने क्या बातें की, ज़रा वो सुन लेते हैं। पहले उन्होंने मुझसे क्या गुज़ारिश की। और शिफा माई, और अगर आपको नहीं आती तो यू आर लाइंग। सूरह फातिहा नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आती है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली फातिहा, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा बोल देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल I think you are also out of mind because you speaking to that book. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. It looks like furniture. You need to download that. Furniture. Just go watch your kids on the meet. Just like a Muhammad? Just like a Muhammad? Yeah, I can't use it. Just like अच्छा, मुझे कौन सा करे? At least I am not a pimp like Muhammad. Muhammad was a pimp. Exactly. मनु को रहता कि औरतों को बेच के असलहा खरीद रहा था और घोड़े खरीद रहा था। And not just him, उमर was also a pimp. आप जाके देखो ना, मेरी आप वीडियो देख रही है तुम पर। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं ना, वो अरबों के ग़ुलाम हैं। तो उनको ना अरबी पढ़नी आनी ज़रूरी है, समझ नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन समझ आ गई ना, तो वो फिर दीन इस्लाम छोड़ देंगे, और दीन इस्लाम छोड़ना तो बहुत बड़ा गुनाह है, आप वाजिबुल क़त्ल हो जाते हो। ठीक है? तो आप दीन इस्लाम छोड़ने की तो कोई चॉइस है ही नहीं, कोई चांस है ही नहीं, अगर आप बदकिस्मती से मुस्लिम घराने में पैदा हो जाओ। ठीक है? तो ये जो नवाब अली साहब आए थे, इन्होंने मुझसे गुज़ारिश की कि मैं जो है सूरह फ़ातिहा पढ़ के सुना दूँ। अच्छा, अब मैं क्योंकि काफ़ी अरसे से मुसलमान तो हूँ नहीं, मैंने इस्लाम छोड़ा हुआ है, तो मुझे सूरह फ़ातिहा याद नहीं थी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद थी, मैंने वो सुना दी। सूरह फ़लक थी, वो सुना दी। लेकिन उसके बावजूद वो इस बात पे बज़िद थे कि मैं पैदाइशी मुसलमान नहीं हो सकती। मैं कोई हिंदू होंगी, कोई क्रिश्चियन होंगी, क्योंकि इनके दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती, इनको ये समझ आ ही नहीं सकता कि कोई इस्लाम छोड़ भी सकता है। क्योंकि इस्लाम तो बहुत प्यारा, अमन का दीन है, और ये तो पहली दफ़ा देख रहे हैं कि कोई इतना खुल के क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, तो उनको ये इनसे ना ये बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा कि कोई इस्लाम छोड़ भी सकता है। इनको ये इज़्ज़त की बहुत फ़िक्र रहती है। आपको पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तानी है ना, ये बहुत इज़्ज़तदार है, बहुत गैरत वाली कौम है। इनको इज़्ज़त की बड़ी परवाह होती है कि हाँ, भले करतूत इनके बिल्कुल 2 नंबर हो, करप्शन में बिल्कुल नंबर 1 हो, ठीक है? लेकिन इज़्ज़त इनकी बहुत ज़्यादा है, गैरत इनकी बहुत ज़्यादा है, ख़ुसूसन औरतों को लेके। तो अगर कोई औरत आके ये डिक्लेयर कर दे ना कि उसने इस्लाम छोड़ दिया, वो एक्स मुस्लिम है, तो इनको यकीन ही नहीं होता, और ये चाहते हैं कि दूसरे भी यकीन ना करें। लेकिन मैंने इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। मैंने अरबी में कुछ जो सूरतें या जो भी आयतें व्हाटएवर यू से वो थी, वो मैंने उनको पढ़ के सुना दी। जो मुझे बचपन में याद कराई गई थी, वो मैंने उनको पढ़ के सुना दी। लेकिन उनकी ज़ाहिर-सी बात है, मेरी नज़र में तो कोई अहमियत है नहीं, क्योंकि मैं पागल तो हूँ नहीं, पाकिस्तानी मुसलमानों की तरह कि सिर्फ़ अरबी पढ़ के जो है मैं मुसलमान हो जाऊँ। और अरबों के ग़ुलाम है ना पाकिस्तानी, ये तो आपको पता ही है। ठीक है? इनको अरबी समझनी नहीं आती, इनको पढ़नी सही से नहीं आती, ना ये उसमें गुफ्तगू भी नहीं कर पाते, कन्वर्सेशन भी नहीं कर पाते, ठीक है? और ना ही अरबी इनको पूछते हैं, ठीक है? वो इनको 2 नंबर समझते हैं, और मुसलमान तो मानते ही नहीं है, ठीक है? लेकिन क्योंकि अरबों की ग़ुलामी है, ठीक है ना? तो वो ग़ुलामी जारी रखने का एक तरीका है कि आपको अरबी में ना दुआएँ याद करनी है, ठीक है? आपको खाने के लिए भी दुआ याद होनी चाहिए, नमाज़ पढ़ने के लिए भी, हगने के लिए भी कुछ अलग से दुआएँ हैं, वो भी याद होनी चाहिए। तो ये एक ग़ुलामी की निशानी है जो पाकिस्तानी मुसलमान जो है ना हमारे, बेग़ैरत, जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उन्होंने ये ग़ुलामी की निशानी बरकरार रखी हुई है। ठीक है? तो ये ख़ैर से इस हवाले से मुझसे बात करने आए। अच्छा, फिर जब उनको इससे तसल्ली नहीं हुई और उनको जो है ना आग लग गई कि मैंने कैसे अरबी की कुछ सूरतें, अब तो मैंने क्योंकि सूरतें आयतें सुना दी, तो इसका मतलब तो ये हो गया, कन्फ़र्म हो गया कि मैं पैदाइशी मुसलमान थी, क्योंकि मुझे वो रटवाई गई थी, याद करवाई गई थी। तो इनको और ज़्यादा इनके जज़्बात भड़क गए। फिर इनको मुनासिब ये लगा कि अब कोई और तरीका तो है नहीं, लेकिन बरसों से जो तरीका आया है चलता हुआ, ठीक है? इनके माशरे का, इस्लामी निज़ाम का, वो है औरत के करैक्टर पे बात करना। जैसे आपको याद होगा ना, उस ज़माने में भी क्या होता था कि इनके जो मर्द थे, इनके जो प्यारे-प्यारे से नबी थे और प्यारे-प्यारे से जो खुलफ़ाए राशिदीन थे, वो लौंडियाँ बना लेते थे, ठीक है? लेकिन उनको कोई बुरा नहीं कहता था, वो रहमतुल लिल आलमीन थे। उनके नामों के आगे भी ना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عورتیں جو ہے ان کو لونڈیوں کا نام دے دیا، جو آج بھی گالی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں کسی عورت کے لیے، ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ اب یہ کون سی گالی دیں، پہلے انہوں نے سوچا کہ کون سی گالی دی جائے، پھر ان کو یہ ذہن میں تھا کیونکہ انہوں نے رات کو ہی نا انہوں نے پورن بہت دیکھی تھی، آپ کو پتہ ہے پاکستانی پورن دیکھنے میں نمبر 1 ہے، ہاں وہ گیز کو ہومو سیکسولیٹی کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کا قرآن کہتا ہے کہ حرام ہے، ٹھیک ہے، ہاں لیکن نمبر 1 کیٹیگری پہ ہے گے پورن، جو پاکستانی دیکھتے ہیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے محل میں تازہ تازہ پورن دیکھی ہوگی، ہلکے ہوئے ہوں گے، تو ان کو اور کوئی گالی تو سمجھ آئی نہیں میرے لیے، جب ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ میں پیدائشی مسلمان تھی، تو انہوں نے پھر کہا کہ میں پورن سٹار ہوں، مجھے پورن سٹار بننا چاہیے، مجھے پورن انڈسٹری جوائن کرنی چاہیے، تو جی آپ کی جو آپ پاکستانی ہیں، آپ کی جو حسرت رہ گئی ہے عورتوں کو پورن میں دیکھنے کی، دیکھیں آپ پورن کی دنیا سے باہر نکلیں، آپ اور بھی جو اتنی ساری فیلڈز ہیں دنیا میں ان میں نمبر 1 آنے کی کوشش کریں، پورن میں نمبر 1 آپ آلریڈی آ چکے ہیں، اور آپ کو وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ آپ اس میں نمبر 1 ہے تو آپ مجھے بھی پورن میں دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب دیکھیں نا آپ کیا کریں، اب انسان جو کچھ دیکھتا ہے، جو اس کے دماغ میں ہوتا ہے وہی اس کے منہ سے نکلتا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو بالکل پورن سٹار جیسی دکھتی ہوں، یعنی کہ اب دیکھیں نا ان کا فیوریٹ مشاغل جو ہے نا مطلب پاکستانیوں کے، تو ان کا فیوریٹ شغل ہے پورن دیکھنا، تو اس لیے ان کی اب یہ خواہش رہ گئی ہے کہ میں ایکس مسلم کا چینل چلانے کے ساتھ ساتھ ایک پورن سٹار بھی بن جاؤں، تو خیر اس پہ انہوں نے بات کی، لیکن پورن کی وہ بات کر رہے ہیں، اچھا پھر مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ پاکستانی مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھئی دین اسلام تو عورت کو بڑی عزت دیتا ہے، لیکن میرے خیال میں ان کی نزدیک عزت یہی ہے کہ آپ عورت کو پورن سٹار بنا دو، آپ کو نہیں پتا ان کے نبی بھی یہی کرتے تھے، ان کے خلفائے راشدین عورتوں کو پورن سٹار ہی بناتے تھے، عورتوں کی نیلامی کرتے تھے، بلکہ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا میں تو پورن سٹارز کی پھر بھی بہت عزت کرتی ہوں، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں وہ خود کماتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ خود پیسہ کماتے ہیں اور بےایمانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہی کام کر کے دکھاتے ہیں جس کا وہ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں، ریپ نہیں کرتے، زبردستی عورتوں کو نہیں پکڑتے، پورن میں جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ اپنی کنسنٹ سے کام کرتی ہیں، ان کی اس میں رضامندی شامل ہوتی ہے، لمیٹیشنز پہلے سے طے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو نبی تھے نا اور جو ان کے خلفائے راشدین تھے، جب وہ لونڈیاں بنایا کرتے تھے نا تو اس میں کنسنٹ بھی نہیں پوچھا جاتا تھا، کوئی لمیٹیشنز طے نہیں ہوتی تھی، عورتوں کی تو مرضی نہیں ہوتی تھی نا، جب چاہا جس کو مرضی چاہا لونڈیاں بنا لیا، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ کیسے ان کی جو پیارے پیارے رسول اللہ ہیں انہوں نے حضرت صفیہ جو تھی ان کے شوہر کو بھی بڑی بے دردی سے مارا تھا، ظلم کر کے، پھر ان کے باپ کو بھی مار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ جب اکیلی بچ گئی تھی تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا گیا تھا، ان کو اپنی لونڈی بنا لیا گیا تھا، اور جب یہ لونڈیاں بنا لیتے تھے نا عورتوں کو جو جنگی قیدی ہوتی تھی تو ان کے باہر جو خیمے ہوتے تھے نا اس کی بھی پہرہ داری کرنے کے لیے یہ لوگ غلام رکھتے تھے، وہ کیوں رکھتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ وہ اس لیے رکھے جاتے تھے کہ جب وہ کسی عورت کا ریپ کریں گے نا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بدلہ لینے کی کوشش کرے تو وہ ان کو جان سے مارتے، تو اس لیے جو یہ غلام ہوتے تھے یہ خیموں کے باہر لگائے جاتے تھے، خصوصاً رسول اللہ رکھتے تھے کیونکہ ان کو یہ شک تھا کہ ایسا نہ ہو نا کہ صفیہ، ریحانہ اور ماریہ اور نہ جانے کتنی بے شمار عورتیں جو لونڈیاں بنی تھی وہ ان کو کسی دن مار دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کسی کا ریپ کرو گے تو کوئی عورت خوشی خوشی ریپ تو کرائے گی نہیں، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ویسے مسلمان جو ہے پتہ نہیں ان کے دماغوں میں یہ کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے، کون سی ایسی ہے کیا تو پورن کی کوئی ایسی کیٹیگری یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ احادیث، اب دیکھیں نا ان کی جو احادیث کی کتابیں وہ کسی پورن فکشن سے کم ہے کیا، مطلب وہ ایسی ایسی چیزیں پڑھتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کنسنٹ سے ہوتا تھا جو رسول اللہ لونڈیاں بناتے تھے، مطلب سوچے آپ پکچر کریں نا کہ ایک عورت ہے اس کے شوہر کو بے دردی سے مار دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کے بچوں کو بھی اس سے جدا کر دیا گیا، اس کے باپ کو مار دیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ عورت خوشی خوشی جاتی ہے رسول اللہ کے پاس، ہائے میں آج رسول اللہ کے ساتھ سہاگ رات بناؤں گی، دیکھیں نا آپ یہ چیز دیکھیں، یہ مسلمانوں کو بالکل ایسے ہی لگتا ہے، وہ ایسے ہی پیش کرتے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا وہی سمجھتی تھی او ہو ہمارے اوپر تو بہت رحم ہو گیا، ہم خاص ہستی بن جائیں گے اگر رسول اللہ جو ہے نا وہ ہمارے اندر اپنا ذو تناسل گھسا دیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو کام ہوتا ہے یہ عورتیں بڑے اپنے شوق سے کرتی ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی، ویسے اگر مسلمانوں کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ کام شوق سے ہوتا تھا تو میں تو کہتی ہوں کہ پھر تو اگر جو کفار ہیں نان مسلم ہمارے جیسے، ٹھیک ہے، وہ اگر کبھی پاکستان پہ یا کسی بھی اسلامی دیش پہ حملہ کرے نا تو ان کو بھی پھر لونڈیاں بنا لینی چاہیے مسلمان عورتیں، ہاں لیکن اس ٹائم مسلمان برداشت نہیں کریں گے، ابھی دیکھیں نا فلسطین غازہ میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر اتنا پروٹیسٹ ہوتا ہے، اگر اسرائیلی فوج کے مرد فلسطینی عورتوں کو لونڈیاں بنانا شروع کر دیں تو کیسا رد عمل آئے گا مسلمانوں کی طرف سے؟
نہیں مجھے شک ہے کہ ان کو تو ابھی بھی یہ چیزیں نا برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ بمباری ہو رہی ہے وہاں پہ، حالانکہ ان کے اپنے جو حماس کے لیڈر ہیں وہ جان بوجھ کے ایسی جگہ سے وار کرتے ہیں، ایسی جگہ سے اپنے ویپنز کا استعمال کرتے ہیں جو جہاں پبلک زیادہ ہوتی ہے، جیسے ہسپتال ہو گئے، جیسے بچوں کے اسکول ہو گئے، اور پھر بعد میں جا کے روتے ہیں، ٹسے بہاتے ہیں جی کہ ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے ہسپتالوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو وہ لوگ تو اپنی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں اور وہ تو پھر وہیں سے ہٹ کرتے ہیں جہاں سے میزائل یا راکٹ فائر ہوا ہوتا ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اگر اسرائیلی فوج فلسطینی عورتوں کو لونڈیاں بنانا شروع کر دے تو میرا نہیں خیال مسلمان یہ چیز برداشت کریں گے، یا شاید کر بھی لیں، کیونکہ دیکھیں ان کے نزدیک رسول اللہ کا لونڈیاں بنانا صحیح تھا، جائز تھا۔ تو یہ جو ان کی احادیث یا پون فکشن کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ سارے عمل درج ہیں کہ کیسے حضرت عمر لونڈیوں کو ننگا رکھا کرتے تھے، ان کو کوڑے مارتے تھے اگر وہ حجاب پہننے کی کوشش کرتی تھی۔ ویسے تو جو مسلمان عورتیں ہیں نا وہ ویسٹ میں جا کے بڑا شور مچاتی ہیں کہ حجاب از اے چوائس، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جو لونڈیاں تھیں ان کے لیے وہ حجاب چوائس کیوں نہیں تھا؟ خیر یہ تو مسلمان ہی بہتر سمجھتے ہوں گے، یا تو مجھے لگتا ہے کفار مسلمان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا شروع کر دیں نا، جیسے مسلمان اور خصوصاً پاکستانی۔ ابھی تو ایک اور ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، چلے وہ ویڈیو آپ پہلے دیکھ۔ جی تو مسلمان مرد جو ہے وہ بہت اتاولے ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ ہندو عورتوں کو لونڈیاں کیسے بنائے، تو میرے خیال سے جب ان کے نزدیک یہ لونڈیاں بنانا صحیح ہے پھر تو اسرائیلی فوج کو بھی فلسطینی عورتوں کو لونڈیاں بنانا چاہیے، جو کفار کے مرد ہیں نا وہ تو پھر بنائے مسلم عورتوں کو لونڈیاں، اور میرے خیال سے ان کے نزدیک یہ کام بالکل ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نواب علی جو آئے تھے نا انہوں نے مجھے بھی مشورہ دیا کہ مجھے پورن سٹار بن جانا چاہیے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دین اسلام عورت کو عزت دینے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو لونڈی بناؤ، آپ اس کو استعمال کرو۔ چلو پورن سٹار بننا تو پھر بھی ایک الگ بات ہے، اس میں تو آپ کی مرضی شامل ہوتی ہے نا، کنسنٹ، لیکن جو ریپ کا طریقہ جو اسلام نے نافذ کیا ہے کفار عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے مسلمان اس کو صحیح ہی مانتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں جب اپنے اوپر آتی ہے، جب خود کرنا ہوتا ہے تو جسٹیفائی ہوتا ہے، لیکن اگر یہی کام اسرائیلی فوج شروع کر دے فلسطینی عورتوں کے ساتھ پھر تو پوری دنیا میں آل آئیز آن غزہ شروع ہو جائے گا۔ تو خیر یہ ساری باتیں ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پورن سٹار ہونے کی، تو میں نے ایک حدیث گزری تھی، میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں وہ حدیث۔ اس میں آیا تھا کہ رسول اللہ ایک ہی رات میں نا اپنی ساری بیویوں کے ساتھ کیا کرتے تھے انٹر کورس، اور بعد میں جا کے غسل لے لیتے تھے۔ یہ نہیں، میں ان کی برائی نہیں کر رہی، میں کون ہوتی ہوں گستاخی کرنے والی، نعوذ باللہ، میں رسول اللہ کی میں کیوں گستاخی کروں گی؟ میں کون ہوتی ہوں؟ میں گستاخی نہیں کر رہی، میں حقیقت بتا رہی ہوں، اور ان کی اپنی کتابوں سے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، آپ ان کی احادیث کی کتابیں، ان کے قرآن سے چیزیں لے آئے تو تب بھی گستاخی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو آپ کو حدیث پیش کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی کتنی پاور تھی، ان کے اندر کتنی مین پاور، اور ان کے اندر کتنی، آپ دیکھیں کتنی سیکسول پاور تھی کہ وہ ایک ہی رات میں اپنی 9 9 11 11 بیویوں کے ساتھ سیکس کرتے تھے اور بعد میں جا کے غسل لے لیتے تھے۔ تو اب پتہ نہیں، اب پورن سٹار والی یہ کریکٹرسٹک، آئی مین پتہ نہیں، اب شاید یہی چیزیں پڑھ پڑھ کے جو ہے نا پاکستانی جو مسلمان ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ جی ہر کوئی پورن سٹار بنے گا، کیونکہ دیکھیں نا آپ جس رول ماڈل کو فالو کر رہے ہو اور پھر اس کی جو کریکٹرسٹک ہوں، اس کی جو عادتیں رہی ہوں، تو ظاہری سی بات ہے پھر آپ کا ایک انسپریشن بن جاتی ہے لوگوں کو پورن میں دیکھنے کی تو جی پورن کی بہت بات ہو رہی تھی، اچھا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کا بھی آپ مطالعہ کریں، میرے ساتھ ڈیبیٹ میں لوگ آتے ہیں، اکثر پوچھتے ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ پہ سوال اٹھاتے ہیں نا، کہ میں اٹھاتی ہوں کہ بھئی گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا، پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ میاں تو ایگزسٹ کرتا ہے، پھر میں سے کہتی ہوں کہ بھئی مجھے بتاؤ، مجھے اپنے قرآن احادیث سے یہ بتاؤ میکینزم کہ آپ کے اللہ میاں نے یونیورس کیسے کریٹ کر دی۔ اچھا اس کا ان کے پاس جواب ہوتا نہیں ہے، پھر میں کہتی ہوں کہ یار یہ آپ کی جو قرآن پاک ہے یہ کیسی کتاب ہے؟ مطلب اس میں رسول اللہ کی پوری سیکس لائف بیان ہوئی ہے، لائک ان کو حضرت زینب پسند آ گئی تھی جو ان کا لپالک بیٹا تھا نا، مطلب ان کی بیوی تھی، یعنی کہ ان کی بہو تھی، جس کے بعد سے ایڈoption پہ بھی پابندی لگ گئی، ایک طرح سے ایڈoption کو بھی ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا کہ آپ لپالک بچے کو اپنا بچہ قرار نہیں دے سکتے، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا تو اپنے لپالک بیٹا جو تھا نا زید، اس کی بیوی پہ دل آ گیا تھا زینب پہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے اسپیشلی آیات اتری
وہ آپ دیکھیں گے اسپیشلی آیات اتری کہ ہم نے جو ہے نا تمہارے لیے حلال کر دی زینب. ٹھیک ہے. اب یہ بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک اللہ میاں جو پوری یونیورس کا کریٹر ہے وہ ہمیں یہ بتانے سے، ٹھیک ہے، مطلب اس نے قرآن اتارا، بھلے اتارا اسے عرب کی سرزمین میں، لیکن پوری دنیا کے جو لوگ تھے ان کی گائیڈنس کے لیے اتارا گیا تھا. تو بجائے ان کو یہ بتانے کی کہ بھائی وہ اللہ میاں ہے تو وہ پروف کرے کہ وہ کیسے اللہ میاں ہے، یا یہ بتانے کی کہ اس نے یونیورس کیسے بنائی، وہ میکینزم سمجھانے کے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس کے لیے اہم یہ تھا کہ آج میں نے زینب حلال کر دی رسول اللہ کے لیے، آج میں نے ماریا کتیا حلال کر دی رسول اللہ کے لیے. او ہو آج ہمارے رسول اللہ پکڑے گئے. ٹھیک ہے. وہ پکڑے گئے ماریا کے ساتھ، حفصہ کے ساتھ ان کی باری تھی. حفصہ اور عائشہ نے ان کو ماریا کے ساتھ پکڑ لیا بستر پہ. ٹھیک ہے. تو وہ پکڑے گئے. اب اس کے لیے خصوصاً آیت آتی ہے، خصوصاً اوپر سے آیت آتی ہے کہ نہیں، ہم نے تو تمہارے لیے جو عورتیں حلال کر دی یعنی کہ لونڈیاں، ان کو تو اپنے اوپر حرام نہیں کرو، اپنی بیویوں سے نہیں ڈرو، ہم ریپلیس کر دیں گے، ہم اس سے زیادہ اچھی بیویاں لے آئیں گے. مطلب میں حیران ہوتی ہوں یار، اللہ میاں آپ کیسے ہیں، کیسے ہیں آپ اللہ میاں؟ مطلب آپ نے، میں یہاں بیٹھ کے ملحد ہو گئی آپ کی وجہ سے. مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ یونیورس کیسے بنی ہے. میں کیسے ایمان لے کر آؤں قرآن پہ؟ آپ نے پوری اپنے رسول اللہ کی سیکس لائف، کبھی آپ زینب کو حلال کر رہے ہیں، کبھی آپ ماریا کو حلال کریں. میرا اس سے کیا لینا دینا، میرا اس سے کیا لینا دینا؟ یا تو میرے لیے بھی کوئی ایسی آپ تدبیریں ڈال دیتے، ہے نا، میرے لیے بھی ڈال دیتے، کہہ دیتے کہ بھائی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی ہم نے لونڈے حلال کر دیے، ہم نے یہ کر دیے وہ کر دیے. نہ میں نے ماریا کو کبھی زندگی میں دیکھا، نہ میں نے زینب کو زندگی میں دیکھا. ویسے تو رسول اللہ کا بھی کوئی اتا پتا ہے نہیں ہسٹری میں، مطلب اس کے کوئی نشانات نہیں ملتے کہ وہ ایگزسٹ کرتے تھے، فکشنل کریکٹر بھی ہیں وہ. لیکن میں یہ حیران ہوتی ہوں کہ اللہ میاں آپ کو یہی کچھ کرنا تھا قرآن میں، مطلب کوئی ایسی چیزیں ڈالتے نا کہ لوگ ملحد نہیں ہوتے. پھر وہ بھی ہماری ذمہ آ گیا کہ ہماری تقدیر ہی ایسی تھی، ہماری قسمت ہی ایسی بنائی گئی کہ ہمیں ملحد ہونا تھا، یہ تو پری ڈیسائیڈڈ تھا، اور پھر جہنم میں بھی ہم ہی جلیں گے. بہت ہی اچھا انصاف ہے یہ تو. نہیں مطلب آپ قرآن میں رسول اللہ کی سیکس لائف کو ڈسکس کر رہے ہو تو خیر یہ ساری باتیں، لیکن میرے خیال سے مجھے لگتا ہے رواب علی نے نا شاید قرآن مجید کو انہوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، اسی لیے ان کے ذہن میں نا پون کی بہت باتیں آتی ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر وقت آپ یہی پڑھو گے کہ اب رسول اللہ کو زینب حلال ہو گئی، اب رسول اللہ کو یہ لونڈی حلال ہو گئی، اب رسول اللہ سے ان کی بیویاں تنگ ہیں تو ہم ان کو ریپلیس کرنے والے نئی نئی عورتوں سے. اچھا پھر آپ دیکھیں نا، اور بھی اب پون کو تو پیچھے ہی چھوڑ دیا، پون کو تو پیچھے ہی چھوڑ دیا قرآن مجید نے. اس میں تو حوروں کی ڈسکرپشن آئی ہوئی ہے کہ حوریں کیسی ہوں گی، ان کے اتنے بڑے بڑے پستان ہوں گے، اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، گورا رنگ ہوگا، اور کیا کیا تھا، لمبا لمبا قد ہوگا، اور وہ کپڑے بھی پہنیں گی تو ایسے پہنیں گی کہ وہ ننگی نظر آئیں. مطلب آپ یہ دیکھیں نا، اب ظاہر سی بات ہے ایسی ڈسکرپشن آپ عورتوں کی دو گے تو بےچارے مسلمان بھی تو معصوم ہے نا، معصوم ہے بےچارے، مجبور ہے کہ وہ ہر عورت کو پورن سٹار کے طور پہ امیجن کریں. تو اس لیے انہوں نے چاہا کہ مجھے بھی ایڈوائز کر دے کہ میں پورن سٹار بن جاؤں، اور انہوں نے بھی یہ مطلب کہا کہ میں پورن سٹار جیسی میری شکل دکھتی ہے. انہوں نے شاید مجھے لگتا ہے رات کو نا وہ پڑھ کے آتے قرآن میں وہ پڑھ کے آ گئے کہ حوروں کی کیا ڈسکرپشن تھی. وہ پڑھ کے آ گئے تو وہ ان کے ذہنوں میں اب چل رہی ہوگی، تو ان کو میرا چہرہ دکھا. میں کوئی بری صورت کی نہیں ہوں، یہ مجھے پتا ہے. ان کو میرا چہرہ دکھا تو پھر انہوں نے سوچا کہ بھئی وہ میں رات کو میں نے حور کی ڈسکرپشن پڑھی تھی نا، تو میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی میرے لیے حور بن جائے، یعنی کہ ایک پورن سٹار بن جائے. اور آپ کو تو پتا ہے کہ جنت تو ویسی پورن انڈسٹری، اس میں ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں نا، یہ کون سی ایسی دنیا کی جگہ ہے جہاں آپ کو عورتیں بھی ملتی ہیں، فری سیکس بھی ملتا ہے، اور آپ کو شراب بھی ملتی ہے؟ کچھ ہی جگہیں ایسی ہیں نا جہاں آپ کو سیکس بھی ملے گا، بے شمار عورتیں بھی ملیں گی لا تعداد، جس پہ آپ ہاتھ رکھیں گے وہ عورت آپ کو مل جائے گی، بدتر حوریں جس کے لیے مسلمان پھٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو شراب بھی ملے گی. یہ تو کچھ ہی جگہیں ایسی ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہوگا، بروتھل کوٹھے اور یہ جو اپنی پورن انڈسٹری ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اسی طرح کی کتابیں پڑھیں گے، اپنی جو پورن فکشن ہے، مطلب اسلامی پورن فکشن جو ان کی احادیث اور یہ قرآن ہے، جب وہ پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر وہ ایسی ہی عورتوں کو ایڈوائس دیں گے ان کے چینلز پہ آ کے. ٹھیک ہے، کہ ان کی شکل پورن سٹار جیسی دکھتی ہے، ان کو پورن سٹار بن جانا چاہیے. خیر آج کافی ہو گیا، کافی بات ہو گئی، اور کافی ہم نے بیچارے جو مسلمان ہیں نا ان کی ہم نے چھترول کر دی. چھترول بھی کیا، یہ تو آپ کو پتہ ہے حقیقت ہے، حقیقت ہے. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ہم ایکس مسلم کو یہ لوگ گستاخ کہتے بھی کیسے ہیں. بھئی میں جو احادیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں میں نے خود بنائی ہیں، میں نے خود لکھی ہیں، میں نے نہیں لکھی یہ آپ کی کتابوں میں. میں جو آیتیں دکھا رہی ہوں یہ آپ کے قرآن میں.
ہم تو صرف بتاتے ہیں, ہم تو صرف اویئرنیس دے رہے ہیں. بلکہ آپ اگر اسلامی تعلیم لینی ہے نا مدرسوں کو, تو آپ چھوڑیں. آج کل جو ایکس مسلم چینل ہے, میرا چینل, وہ آپ سبسکرائب کر کے بیٹھ جائیں, آپ کو ایسی اسلام کی دینی تعلیم ملے گی نا, ایک ایک چیز ہم آپ کو بتائیں گے, وہ بھی بتائیں گے جو آپ کے اسکالرز باتیں چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا تو بھائی علم دینا ہمارا مقصد ہے. ہاں لیکن اب اگر ہم ایسی سچائی بتا دیں جو آپ کو تلخ محسوس ہو, اور جو آپ کی اپنی قرآن حدیث ہو, وہ بھی آپ کو گستاخی لگے, تو اب ہم اس ذہنی مرض کا کچھ کر نہیں سکتے. خیر, لیکن آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی, اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ می, اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا.